मसीह यस्सु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुश हूँ इस बात के लिए, ज़बरदस्त वर्शिप आप लोगों ने की है और जिस तरह से पादरी साहब ने आपको लीड किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसा शख्स जिसके बाल सफ़ेद हों, जिसके बाल सफ़ेद हों और वो जवानों की तरह खुदावंद के हजूर में नाचे और गाए। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत चीज। दाऊद जब अहद के संदूक को वापस ला रहा था तो दाऊद का एक बड़ा मुकाम था। दाऊद बादशाह था। दाऊद कौन था जी? बादशाह था। बादशाह नाच रहा है और उसको ये खबर नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आमीन। उसको ये पता था कि मैं किसके लिए नाच रहा हूं, मैं किसके लिए गा रहा हूं, मैं किसके लिए वर्शिप कर रहा हूं। तो जोरदार तालियां क्वायर के लिए बजाएं, साजिंदों के लिए बजाएं। बड़ा मुझे अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसा पादी साहब ने कहा कि हम वक्त को जाया किए बगैर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, मैं भी यही चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 81, साम नंबर 81, उसकी 10वीं आयत से ऑनवर्ड हम आगे पढ़ेंगे 16वीं आयत तक। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए आज यकीनन बाइस से बरकत ठहरेगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है 10वीं आयत में, ज़बूर 81, खुदावंद तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उससे भर दूंगा। पर मेरे लोगों ने मेरी बात न सुनी और इसराइल मुझसे रजामंद ना हुआ। बस मैंने उनको उनके दिल की हट पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चलें। काश के मेरे लोग मेरी सुनते और इसराइल मेरी राहों पर चलता। मैं जल्द उनके दुश्मनों को मगलूब कर देता और उनके मुखालिफों पर अपना हाथ चलाता। खुदावंद से अदावत रखने वाले उसके ताबे हो जाते और उनका जमाना हमेशा तक बना रहता। वो इनको अच्छे से अच्छा गेहूं खिलाता और मैं तुझे चट्टान में के शहद से सैर करता। आमीन। जोरदार आवाज में बोलिए आमीन। हालेलुया। खुदावंद तेरा खुदा मैं हूं। ये आसिफ का मजमूर है। आसिफ एक परस्तार था और खुदा ने इसको चुना था कि ये प्रस्तिश में लीड करे। दाऊद ने इसे मुकर्रर किया था। जैसे यहां पर भाई साहब हैं, अभी ये वर्शिप कर रहे थे, पादरी साहब वर्शिप कर रहे थे, ये बेटियां यहां पर वर्शिप कर रही थी। इनको खुदा ने यहां पर मुकर्रर किया है, इनकी ड्यूटी लगाई है कि इन्होंने खुदावंद की प्रस्तिश करनी है, इन्होंने खुदावंद की सताइश करनी है। तो आसिफ भी खुदावंद की सताइश करने वालों में से था। लेकिन इसके साथ ही साथ जो चीज मुझे आसिफ के लिए खूबसूरत लगती है वो ये कि आसिफ खुदा के कलाम को बड़े गहरे तौर से जानता था। उसका खुदा के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक था। वो खुदा की ना सिर्फ प्रस्तिश करता था बल्कि वो खुदा की जाते अक़दस से भी वाकिफ था। हमारे यहां पर आमतौर पर लोग प्रस्तिश करने के लिए मामूर हो जाते हैं, पासबान उन्हें मामूर कर देते हैं, साज बजाने वाले, क्वायर में गाने वाले, म्यूजिशियंस। साज बजाने तक वो बहुत अच्छे हैं, गाने तक वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, वो खुदा की हुजूरी में झुकते नहीं, वो दुआ में वक्त नहीं गुजारते, जिसकी वजह से उनकी प्रस्तिश के अंदर वो बरकत नहीं होती, वो माहौल नहीं बनता जिसमें कलीसिया बरकत पाए। तो ये एक एडवाइस है उन लोगों के लिए जो परस्तार हैं, जो प्रस्तिश में लोगों को लीड कर रहे हैं। उन पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुदावंद के हुजूर झुके। सिर्फ माइक पकड़ के गीत ना गाएं, बल्कि सेपरेट भी जब वो हों, अपने घर में अकेले हों, उस वक्त भी वो खुदा की प्रस्तिश करें। मैंने अर्नस्ट मल साहब से एक दफा पूछा, मैं क्या पादी साहब तुसी कितनी की रियाजत कर दे, आप कितनी देर बाजे पे ताने पलटे मारते हैं, रूही अमरूही कितनी दफा ऊपर नीचे आते जाते हैं। वो मुझे देखकर मुस्कुराए, कहते नौजवान मेरी तैयारी का वेला गुजर गया, अब मैं बाजे पे प्रैक्टिस नहीं करता, अब मैं 4 घंटे बाइबल मुकद्दस पढ़ता हूं और घुटने टेक कर दुआ करता हूं और यही मेरी तैयारी। और जब मैं स्टेज पर खड़ा होता हूं फिर खुदा अपनी बरकत को हासिल करता है। वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, लेकिन उन्होंने मुझे बात बताई कि अगर हम खुदा का काम करने के लिए निकले हैं तो महज फनी महारत काम नहीं आने वाली।
ہمیں خدا کے مسا کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی برکت کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کا زور چاہیے تاکہ ہم خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں، تاکہ ہم کلیسیا میں خدمت کر سکیں۔ تو یہ شخص جس نے یہ خوبصورت باتیں لکھی، خدا کے روح کی تحریک سے لکھی، ہم تک پہنچائی، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرستار ہے، اور اس کا نام آصف ہے۔ اور وہ کہتا ہے خداون تیرا خدا میں ہوں، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا خدا میں ہوں۔ بنی اسرائیل کی پرابلم یہ تھی کہ بنی اسرائیل جب دوران سفر بھی آگے بڑھے، بہت سے دیوتاؤں سے وہ انسپائر ہونے لگے۔ بنی اسرائیل قوم کی تاریخ بڑی رچ تاریخ ہے، ان کے درمیان خدا نے جتنے بڑے کام کیے ہیں کسی قوم کی تاریخ میں اتنے بڑے کام نہیں کیے۔ کیا کبھی کسی قوم کے لیے سمندر 2 ٹکڑے ہوا ہے؟ کیا کبھی کسی قوم کے لیے آسمان سے روٹی گری ہے؟ کیا کبھی کسی قوم کے لیے زمین نے اپنی گردش روک دی، سورج غروب نہیں ہو رہا؟ بڑے بڑے کام، بڑی بڑی قوموں سے خدا نے انہیں بچایا، لیکن تو بھی ان کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خدا سے اپنی نگاہ ہٹا لیتے تھے، اور وہ غیر اقوام سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے تھے، ان کے دیوتاؤں سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ خدا انہیں یہ باور کرواتا رہا کہ تمہارا خدا میں ہوں جو تمہیں ملک مصر سے نکال لایا۔ اور خدا انہیں کیسے نکال کر لایا تھا؟ اپنے زور بازو سے۔ آمین۔ موسیٰ جب گیا تھا تو موسیٰ کے پاس کیا تھا سر؟ کیوں بیٹیوں، موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک عصا تھا، اس کا سٹاف تھا، اس کے پاس صرف ایک عصا تھا، اور اس کے سامنے کون سی قوم تھی؟ مصر، جو اس زمانے کی سپر پاور تھی۔ ایک طرف ایک شخص عصا لے کر کھڑا ہے، دوسری طرف ایک مسلح فوج کھڑی، لیکن موسیٰ ان پر غالب آ گیا۔ کیسے؟ کیونکہ موسیٰ کے پاس خدا کا کلام تھا، موسیٰ کے پاس خدا کا اختیار تھا، موسیٰ پر خدا کا مسا تھا، موسیٰ کے پاس خدا کی طرف سے ایک میسج تھا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا، اس نے جا کے فرعون سے کہا کہ تو میری قوم کو جانے دے، خدا مجھے ملا ہے۔ اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ کہتا میری قوم کو جانے دے۔ اس نے کہا میں تو خود اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا ہوں، میں تو خود سپر پاور ہوں، تو کس خدا کی بات کرتا ہے؟ لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ یہ جانتا تھا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہی بات بار بار آپ کو پرانے عہد نامے کے اندر نظر آئے گی۔ خدا ان کو متوجہ کرتا ہے کہ تم میری طرف دھیان دو۔ اور بڑی افسوسناک بات لکھی ہے، خداون تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا، پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کی بات نہ سنی۔ اور آگے لکھا ہے اس کی 13ویں آیت میں، کاش کہ میرے لوگ میری سنتے۔ یہ ہے جی آج کے کلام کا عنوان، کاش کہ میرے لوگ میری سنتے۔ سننا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو اپنی کنسٹرکشن سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہمارا منہ ایک ہے، ہمارے کان 2 ہیں۔ نئے عہد نامے کی تعلیم یہ ہے کہ ہم سننے میں تیز ہوں اور بولنے میں دھیرے ہوں۔ ہم نے کم بولنا ہے، ہم نے زیادہ سننا ہے۔ بے تامل بولنے والے کی جو باتیں ہیں وہ تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھے بغیر بولتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، میں بڑا سمجھدار آدمی ہوں، میری سنیں میری سنیں میری سنیں، اور پھر جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو وہ اپنی باتوں سے گھائل کرتا ہے۔ لیکن دانا شخص سنتا ہے، دانا شخص خاموشی سے تمام ماحول کا جائزہ لیتا ہے، اور وہ خاموشی سے ساری گفتگو کو سنتا ہے، ساری گفتگو کو سننے کے بعد انالیسس کرتا ہے، انالیسس کرنے کے بعد اپنا منہ کھولتا ہے۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے با موقع بات روپہلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہیں۔ ایسی بات جس کے اندر حکمت ہے، ایسی بات جس کے اندر خدا کا کلام ہے، ایسی بات جس کے اندر خدا کی تحریک موجود ہے، وہ زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ سننا بہت ضروری ہے، بولنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں وہ لوگ جو زیادہ سننے کے عادی ہیں وہ ترقی پر ہیں۔ گفتگو کے آداب بھی یہی ہیں کہ آپ دوسرے کو سنیں، خود کم بولیں۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے دوسرے کو نہیں بولنے دیتے، وہ خود بولتے ہیں۔ بہت سے پاسبان، بہت سے کوائر لیڈرز، بہت سے میٹنگ لیڈ کرنے والے، عبادت کو لیڈ کرنے والے اشرز بولتے چلے جاتے ہیں، بہنیں بولتی ہیں بہت، بھائی بہت بولتے ہیں۔ ہم کسی کے گھر چلے جائیں ہم اپنے ہی اشتہار دے کے آ جاتے ہیں، میں ادھر گئی ایسے ہو گیا، میں ادھر گئی میں نے فلانے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی ایسے ہو گیا، میں نے اس کے لیے دعا کی اس کی بدروہیں نکل گئیں، میں نے فلانے کے لیے دعا کی تو اس کا پورا خاندان آزاد ہو گیا، یہ ایک لمبی لسٹ
ہم گنا دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم سنتے نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ سنیں گے آپ پر خدا کا فضل ہوگا، جب آپ سنیں گے خدا آپ کو بلیس کرے گا، جب آپ سنیں گے خدا آپ کو اپنے پاک روح سے بھر دے گا۔ اور خدا نے کہا کاش کہ میرے لوگ میری سنتے، کاش وہ سنتے، کاش میرے لوگ میری سنتے۔ لیکن افسوس، بنی اسرائیل نے خدا کی بات نہیں سنی تو ضرور، لیکن اس کو انسنا کر دیا۔ آج کلیسیا کے اندر بھی جو دعا گو لوگ ہیں، میں ان کی بابت بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ خدا کی نہیں سنتے۔ ہم اپنی شخصی دعا میں کتنی دیر خدا کے حضور خاموش بیٹھتے ہیں؟ شاید 1 منٹ بھی نہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہم جیسے ہی خدا کے حضور جھکتے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو، اے خداوند تیری تعریف ہو، بس پھر کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ساری دعا میں ہم ہی بولتے ہیں، خدا تو کہیں نہیں بولتا۔ سیمول سے جب خدا نے کلام کیا تو سیمول تو بچہ تھا، اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ خدا مجھے بلا رہا ہے، خدا مجھ سے بول رہا ہے۔ وہ ایلی کاہن کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتا تھا۔ اس نے کہا میرے مالک کیا تو نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹا، میں نے تو تجھے نہیں بلایا۔ وہ پھر دوسری دفعہ اٹھ کے چلا گیا، جب اس کو آواز آئی سیموئل سیموئل، وہ پھر گیا ایلی کاہن کے پاس۔ اس نے ایلی کاہن سے پوچھا استاد محترم کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹا میں نے نہیں تجھے بلایا، لیکن اب اگر تجھے آواز آئے تو تو کہنا فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ آمین۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کو پھر آواز آئی، اس نے کہا خداوند میں حاضر ہوں، تیرا بندہ سن رہا ہے، تو فرما، تو بول۔ اور خدا نے اس سے، اس لڑکے سے، اس بچے سے، اس نوجوان سے کلام کرنا شروع کیا، اور ایلی کاہن کی فیملی کے تعلق سے اس کو بتایا، بنی اسرائیل قوم کے فیوچر کے تعلق سے بتایا، اور وہ باتیں اس کو بتا دیں جو انتہائی خطرناک تھی۔ کب اس نے یہ باتیں سنی؟ جب اس نے سننے کے لیے اپنے کان خدا کے سپرد کیے۔ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدا کو اپنی بات بتاتے رہیں گے آپ ترقی نہیں کریں گے۔ خدا کی سنیں۔ خدا آپ سے زیادہ سینئر ہے، خدا آپ سے زیادہ عقل مند ہے، خدا آپ سے زیادہ حکمت والا ہے، کیونکہ تمام دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان سب کو حکمت خدا ہی نے دی ہے۔ اگر ہم اس کو بولنے دیں، اگر ہم اس سے انسٹرکشن لیں، اگر ہم اس سے رہنمائی لیں تو خدا ہماری زندگی کے حالات کو بدل دے۔ 22 سال سے میں خدمت میں، 22 سال سے بے شمار لوگوں کے لیے میں نے دعا کی ہے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہو، لاکھوں لوگوں پر ہاتھ رکھ کے میں نے دعا کی ہے۔ ہر بندے نے مجھے کہا پائے صاحب میرا ہی مسئلہ ہے، پائے صاحب اس کے لیے دعا کریں، پائے صاحب اس کے لیے دعا کریں، پائے صاحب اس کے لیے دعا کریں۔ ہر بندہ خدا کو یہ کہتا ہے، پہلے تو وہ خود بتاتا ہے، اگر اس کو خود لگتا ہے کہ میری بات نہیں سنی جا رہی، پھر وہ پادری کو سفارش کراتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں پادری صاحب سے یہی بات کہلواؤں گا، اور پادری صاحب خدا کے بہت نزدیک ہیں، تو پھر خدا ان کی بات سن لے۔ سفارشیں، دعا میں بھی ہم سفارشیں کرواتے ہیں، کئی قسم کی سفارشیں آپ جانتے ہیں، کسی سے سفارش، کسی سے سفارش، کسی کی سفارش، کسی کی سفارش۔ لیکن یاد رکھیں خدا یہ چاہتا کہ ہم اس کی سنیں۔ یعقوب، پترس اور یوحنا پہاڑ پر تھے۔ متی کی انجیل اس کا 17 باب اگر پڑھیں تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ مندرج ہے۔ یہ تینوں لوگ پہاڑ پر جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی شکل ان کے سامنے بدل جاتی ہے، اور خداوند کی پوشاک ایسی سفید براق ہو جاتی ہے کہ لکھا ہے کہ کوئی دھوبی ایسی نہیں دھو سکتا۔ اتنا نور، اتنا جلال انہوں نے دیکھا، اور لکھا ہے آسمان سے آواز آئی، یہ کون ہے جی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی ہاللیلویا۔ یہ ترقی کا راز ہے جی۔ یسوع مسیح نے جب منادی کرنا شروع کی تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یہ یسوع مسیح کی منادی کے پہلے الفاظ ہیں، توبہ کرو۔ تو کیا ہم نے یسوع کی پہلی بات مانی ہے؟ ہم نے توبہ کی ہے، ہم نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے۔ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کی پہلی بات کو ہی نہیں مانا تو باقی باتوں کا کیا فائدہ؟ کئی لوگوں نے توبہ نہیں کی لیکن انہوں نے دوسری چیزیں اڈاپٹ کر لی۔ مثال کے طور پہ دعیکی، ہدیہ، چرچ کے اندر اچھی اچھی چیزیں دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا لیکن توبہ نہیں کی۔ کیا توبہ کے بغیر خدا کو آپ کی یہ چیزیں چاہیے؟ بتائیں مجھے۔ لکھا سونا چاندی اس کا ہے، اس دنیا میں جتنی بھی دولت ہے یہ ساری خدا کی ہے، ہم نے خدا کو کیا دینا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے خدا۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میری گھڑی، میرا پنکھا، میرے کارپیٹ، میری خوبصورت چیزیں جو میں چرچ میں لے کے آ رہا ہوں یہ خدا کو خوش کر دیں گی۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے حضور جھکیں، توبہ کریں اور اس کے لہو سے دھل جائیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں۔ اس عظیم پیشکش کو جو خدا نے خود کی ہے، دیکھیں کتنی عجیب چیز ہے۔ خدا نے ہمیں نجات کا ایک راستہ دکھایا ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کر رہے، ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ہم ایک اور راستہ خدا کو دکھا رہے ہیں کہ مینوں اس طریقے نال برکت دے،
پہلے تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں۔ کیا ہم نے خدا کی یہ باتیں سنی ہیں؟ کیا ہم نے خداوند کی ان باتوں پر لبیک کہا ہے؟ کیا ہم ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ہم نے خداوند کی اس بات کو سن کر اس پر عمل کیا ہے؟ میرے عزیزو، لفظ لکھا ہے کاش، کاش کہ میرے لوگ میری سن۔ ہم بھی کہتے ہیں کاش میرے کول گھر ہوندا، کاش میری فلانے لڑکے سے شادی ہو جائے، کاش میری فلانی لڑکی سے شادی، کاش میرے پاس بھی ایک بیٹا ہوتا۔ جس کے پاس بیٹا ہے وہ کہتا کاش میرے کول بھی کڑی ہوندی۔ کاش، کاش کا لفظ بڑا اہم ہے۔ خدا کو پتا ہے کہ ان کو کاش بڑا پسند ہے، اس لیے خدا نے بھی کاش ہی کیا، کاش میرے لوگ میری سنتے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی سنیں، یہ خدا کی خواہش ہے، کیونکہ خدا کو پتا ہے جب یہ مجھے بولنے دیں گے، جب یہ میری سنیں گے یہ برکت پائیں گے، جب یہ میری سنیں گے یہ امیر ہو جائیں گے، جب یہ میری سنیں گے یہ رہائی پا دیں گے، جب یہ میری سنیں گے یہ نجات پا دیں گے، جب یہ میری سنیں گے بدروہوں سے آزاد ہو جائیں گے، جب یہ میری سنیں گے یہ قرضوں سے رہائی پائیں گے، یہ نسلی لعنتوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ اپنی بات کریں گے تب یہ اپنا کباڑا کر لیں گے۔ میں ہمیشہ بات آتا ہوں، ایک پادری صاحب دعا کر رہے تھے، چرچ ابھی لگا نہیں تھا، وہ اکیلے ہی چرچ میں دعا کر رہے تھے، جھکے ہوئے گھٹنوں کے بالوں کا خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، میری 1000 کلیسیا ہے، دائی یقین بھی اچھی ہے، ہم نے بسیں بھی اپنی خرید لی ہیں، وہ لوگوں کو لے کر آتی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی ہماری اپنی بن گئی ہے، ہمارے چرچ میں AC بھی لگے ہوئے، بڑی اس نے خدا کی ستائش کی تعریفیں کی۔ تو اس نے کہا خداوند میں شکر گزار ہوں کہ میری 1000 کلیسیا پوری ہو گئی۔ خداوند نے کہا اگر پتر تو میری گل ماندا تے تیری 10,000 کلیسیا ہونی سی، اگر تو میری سنتا، لیکن تو نے مجھے اپنے پلانز دیے، تو نے مجھے اپنے پلانز کے پیچھے چلانے کی کوشش کی۔ ہم آج خدا کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بھیڑیں میری آواز، اگر تو ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو ہم اس کی بھیڑ ہیں، اگر ہم اس کی آواز نہیں سنتے ہم اس کی بھیڑ نہیں۔ ویری کلیئر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہمیں خداوند کی آواز کی سمجھ آتی ہے تو ہم اس کی بھیڑ نہیں ہے۔ اور اگر ہم خدا کی آواز کو سن کر یہ کہتے ہیں خداوند فرما میں کیا کروں، اگر ہم اس کی بات سن لیتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، اس کی بات کو سمجھ لیتے ہیں، اس کی بات کو اوبے کرتے ہیں، اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے برکت ہے، پھر ہمارے لیے بحالی ہے، پھر ہم سراب ہوں گے، پھر ہم شاداب ہوں گے اور برکت پر برکت پائیں گے۔ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی سنیں اور لکھیں اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا۔ خدا کو اس بات سے خوشی نہیں کہ آپ چرچ آ رہے ہیں، آپ آگے بیٹھ رہے ہیں، آپ پیچھے بیٹھ رہے ہیں، آپ سینٹر میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہو، آپ گیلری پہ بیٹھے ہوئے، آپ کہاں بیٹھے ہوئے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ نے کلام کو سن کر سمجھا، ایمان سے قبول کیا اور اس پر عمل کیا۔ بغیر عمال کے ہمارا ایمان کیا ہے؟ مردہ ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جیسے آج کل ہم چکن کھاتے اور چاہے کچھ نہیں، ہر گھر چ پک رہا، وہ پاور کوئی نہیں، کیونکہ مرغی کو آپ نہیں اٹھیا جا رہا، وہ آپ جنگلے کا سہارا لے کے کھلون ڈی۔ یہی ہمارے ایمان کا حال ہے، یہی ہمارے ایمان کا حال ہے، کیونکہ اس کے اندر عمل کہیں نہیں، عمل ہے ہی نہیں۔ چرچ کے اندر بڑکے ہیں، چرچ کے اندر نعرے ہیں، چرچ کے اندر سب کچھ ہے، باہر جا کے ہماری پرسنالٹی ہی فرق ہے۔ ہمارے پادری صاحب جو کہتے تھے ہم نے کئی قسم کے ماسک اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، پارٹی کا ماسک اور ہے، جنازے کا ماسک اور ہے، چرچ کا ماسک اور ہے جی، لڑائی کا ماسک اور ہے، گالاں کٹنا کا ماسک اور ہے۔ ہم نے کئی قسم کے ماسک اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم ہر قسم کے ماحول میں ڈھلنے والے لوگ ہیں، جس جگہ پر جاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ شراب پارٹی چل رہی ہے اتنے ڈانس کر آنے، ایتھے گیتا جی پرستش ہو رہی ہے اتنے بھی نہ چلیا، مکس کام۔ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور میری راہوں پر چلتے۔ چلنا کام ہے جی، چلا نہیں جاتا۔ کلیسیا آج خدا کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تو کیوں کسی سے کہتا ہے کہ لا میں تیری آنکھ کا تنکا نکال دوں، تیری تو اپنی آنکھ میں شتیر ہے، پہلے تو اپنا شتیر نکال پھر تو دوسرے سے کہے گا کہ لا میں تیرا تنکا بھی نکال دوں۔ کیا ہم خدا کے حضور کبھی تائب ہوئے اپنے منفی رویوں کے لیے؟ نیور۔ ہمیں دوسروں میں غلطیاں نظر آتی، میری بہن ایسے، میرا بھائی ایسے، میری ماں ایسے، میرا باپ ایسے، میرا شوہر ایسے، میری بیوی ایسی، میری ساس ایسی، میرا دماد ایسا، میرا بہنوئی ایسا، اور میں بالکل ٹھیک، باقی سب غلط ہیں۔ ہمارے پاس بہنیں آتی ہیں، بھائی صاحب ذرا وہ کھڑی رہتی ہیں کہ ابھی سارے چلے جائیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی ساس کے لیے پٹاری کھولتی ہیں، ساس کے بارے دس دیے، بھائی صاحب دعا کریں بس۔ میں کہا جی کس چیز لئی؟ ساس کے لیے۔ ساس جیڑی وہ بہو لئی کہہ رہی دعا کرے میری بہو کے، جبکہ دونوں کی آنکھ میں شتیر ہے۔
सास को बहू का तिनका नजर आ रहा है, बहू को सास का तिनका नजर आ रहा है, उन दोनों को अपना शतीर नजर नहीं आ रहा। जब तक वो अपने आप को गलत तस्लीम नहीं करेंगी उतनी देर तक उनके घर के अंदर ऑर्डर नहीं आएगा, उनके घर के अंदर इत्मीनान नहीं आएगा। काश के मेरे लोग मेरी, खुदा का कलाम तो जा बजा हमारी तरबियत कर रहा है, वो हमें सिखा रहा है, वो हमें बता रहा है कि हमें किस तरह से होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हसद नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें माफ कर देना चाहिए। एक शागिर्द आया, उसने कहा खुदावंद अगर मेरा भाई मेरा कसूर करे तो मैं क्या करूं, कितनी बार माफ करूं? हैं जी, 7 के मतलब अनलिमिटेड है ये बात। वो कसूर करी जाएगा तू माफ करी जा। लेकिन हम 1 या 2 बार के बाद किसी के लिए अपना शटर बंद कर लेते हैं, वो भी कहने भाई मैं तेरे तबार करके भेज लिया, बस खत्म कहानी। मेरे जीजो, खुदा ये खुद कह रहा है कि काश कि मेरे लोग मेरी सुनते और इस्राएल मेरी राहों पर चलता, मैं जल्द उनके दुश्मनों को मगलूब कर देता। जब हम खुदा की सुनते हैं, खुदा क्या करता है? खुदा हमारे दुश्मनों को मगलूब कर देता, खुदा हमारे दुश्मनों को ज़ेर कर देता है, खुदा हमारे दुश्मनों को शिकस्त दे देता है, खुदा हमारे दुश्मनों को तबाह बर्बाद करके रख देता है। वो एक रास्ते से आते हैं और 7 रास्तों से उन्हें भागना पड़ता है, क्योंकि खुदा का हाथ हम पर, हम खुदा की लीडरशिप में चल रहे हैं, हम खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और अमल करते हैं। और फिर खुदा क्या करता है? खुदा हमारे दुश्मनों को मगलूब कर देता है। हमारा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा शैतान है। और शैतान किसके पैरों के नीचे है? जो यस्सु के हाथ के नीचे है। जो यस्सु के हाथ के नीचे, शैतान उसके पैरों के नीचे है, तो जेड़ा यस्सु दे हाथ दे थल्लों निकल गया वो शैतान दे पैरों थल्ले। सबसे बड़ा दुश्मन मेरा और आपका शैतान है। और खुदा क्या करता है? खुदा उसको हमारे आगे मगलूब कर देता है, ज़ेर कर देता है, कमजोर कर देता है। लेकिन आज घरानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर शैतान का होल्ड है। चर्चिस के अंदर पार्टीबाजी है, पादरियों को लड़ा देता है, पादरियों को परेशान कर देता है। जरूरी यह है कि हम अपनी जिंदगी खुदा को दें। काश के मेरे लोग मेरी सुनते, मैं उनके दुश्मनों को मगलूब कर देता। हमारी बीमारियां खुदावंद उनको ज़ेर कर देगा। हमारी गुर्बत, कर्जों के नीचे दबे हुए लोग, पठान का सूद लिया हुआ है, बैंक से कर्जे लिए हुए हैं, दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, परेशान हाल है। खुदा कहता मैं तुम्हारे दुश्मनों को मगलूब कर दूंगा अगर तुम मेरी सुनो। और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। देखें एक ऐसी बात, खुदा कहता भाई तू कुछ नहीं करना, मैं अपना हाथ चलावांगा, मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा और मैं उनको मगलूब करूंगा। याद रखें ये बड़ी खूबसूरत चीज, अगर खुदा आपके लिए लड़े, अगर खुदा आपके लिए लड़े, क्या ये कोई आम सी बात है? ये बड़ी खास बात है। ऊंची आवाज में बोलें जरा, ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा आपके लिए लड़े। खुदा ने मूसा से कहा था अब मैं उतरा हूं, अब मैं उतरा हूं ताकि अपने लोगों को छुड़ाऊं। मैंने बनी इस्राएल का रोना और चिल्लाना सुना है। खुदा हमारी सुनता है, हम खुदा की नहीं सुनते। और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। खुदा ने मिस्र पर अपना हाथ चलाया और कोई मिस्री खुदा के सामने खड़ा रह सका। और एक आयत मुझे खरूज की किताब में से बड़ी पसंद है। खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि तुम निकल जाओ, क्योंकि अब मैं इनके देवताओं को भी सजा दूंगा। खुदा इस कदर जोर आवर है कि खुदा उनके देवताओं को भी आड़े हाथों लेता है। उनको इस चीज पर बड़ा गुमान था कि जी दरिया जो हैं ये पानी के देवता बड़े स्ट्रांग है। खून कर दिया उनको, सब तारीकी कर दी, अंधेरा फैला दिया, मेंढक उन पर चढ़ाए, मच्छर आ गए, फोड़े निकल आए, उनके पलोठे मर गए। क्यों? क्योंकि खुदा का हाथ बनी इस्राएल के साथ था। मैं उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता, खुदावंद से अदावत रखने वाले उसके ताबे हो जाते और उनका जमाना हमेशा तक बना रहता। मेरे जीजो, अगर हम खुदावंद के साथ हैं तो हमारा जमाना हमेशा तक बना रहे। क्या खुदा का जमाना कभी खत्म होता है? बताएं मुझे कि खुदा एक वक्त में बड़ा फेमस हो, अगले वक्त में खुदा फेमस ना रहे। खुदा तो जब से है उस वक्त से ही फेमस है और खुदा ने कभी डिफेम नहीं होना। और जो खुदा के साथ खड़े हुए हैं वो भी डिफेम नहीं हो सकते। उनका जमाना हमेशा तक बना रहता है। आमीन। हम उस वक्त गिरना शुरू होते हैं जब हम खुदा की सुनना छोड़ देते, जब हम अपनी मनमर्जी करते हैं। खुदा ने एली काहिन से कहा था अब तू मेरी वैसी इज्जत नहीं करता, अब तू अपने बच्चों की ज्यादा इज्जत करता है। ये किस कदर भयानक बात कि एक खादम एक वक्त में खुदा की आवाज सुनता था, उसको समझ थी, इसीलिए तो उसने सैमुअल से कहा था कि अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना कि तेरा बंदा हाजिर है। उसको खुदा की आवाज सुनने का तजर्बा था, लेकिन एक वक्त में आकर उसका ध्यान अपनी फैमिली की तरफ लग गया।
میرے بچیاں کول گڈی ہی نہیں, میرے بچیاں کول کوٹھی ہی نہیں, میرے بچے اجے باہر نہیں پھر کے آئے, امریکہ دے ویزے نہیں لگے ہیں جی. جب اس کا دھیان باہر لگا, وہ اپنے بچوں کو سیر و تفریح میں گھمانے پھرانے میں لگ گیا. اس وقت تو یقیناً گاڑی بھی نہیں تھی, امریکہ بھی شاید دریافت نہیں ہوا تھا, لیکن میں مثال دے رہا ہوں. جب خادم کا دھیان اپنی لگژری لائف میں لگ جاتا ہے, اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. جب وہ خدا کی سنتا ہے, جب وہ خدا کو فالو کرتا ہے, جب وہ خدا کے پیچھے چلتا ہے, خدا اس کو اپلفٹ کرتا ہے, خدا اس کو اٹھاتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو خلط ملط کرنا شروع کر دیتا ہے, مکس اپ کرنا شروع کر دیتا ہے, اس وقت اس کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے. اس کا زمانہ لکھا ہے اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا ہے. وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا. خدا ہمیں بیسٹ چیزیں دینا چاہتا. آمین. میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں اپنے بیٹے کی, کہ میں اپنے بیٹے کو جب بازار لے کر جاتا ہوں, تو آپ کو پتا ہے آپ کے بچے بھی ہیں, سب یہاں پر مائیں بھی بیٹھی ہیں, باپ بھی بیٹھے ہیں, والدین بیٹھے ہیں یہاں پہ. جب آپ چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں سٹور پہ, بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ چمکدار چیزوں کو پکڑتا ہے جن کے ریپر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اسی لیے کمپنیاں جو ہیں جو بچوں کے لیے چاکلیٹس, ٹافیاں اور چیزیں بناتی ہیں, وہ ان کے ریپرز بڑے خوبصورت بناتی ہیں. سلانٹی, لیس چپس, اس طرح کی چیزیں, ان کے ریپرز بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اور بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ لپکتا ہے, ریپرز کی طرف جاتا ہے, بھاگتا ہے, اور وہ جلدی سے ان کو پکڑ لیتا ہے. جبکہ بطور باپ مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ جو چیز اٹھائی ہے 5 روپے کی, 10 روپے کی, یہ اس کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ اس کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے, لیکن وہ اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. میں اپنے بیٹے کو کیڈبری لے کے دینا چاہتا ہوں, میں اس کو ایک اچھی چاکلیٹ کٹ کیٹ لے کے دینا چاہتا ہوں جو کہ مہنگی ہے, لیکن میرا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں. میرا بیٹا یہ کہتا ہے کہ نہیں پاپا میں نے یہی لینی. اور جب وہ ضد کرتا ہے, میری بات نہیں مانتا, تو چاروں نہ چار وہ سلانٹی ہی لے کے آتا ہے نا. جب ہم خدا کے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں خداوند مجھے یہی چاہیے, مجھے یہی چاہیے, مجھے یہی چاہیے, خدا کیا کرے گا؟ بالآخر وہ آپ کو دے دے گا, لیکن وہ چیز اتنی پرفیکٹ نہیں ہوگی آپ کے لیے, وہ آگے جا کے آپ کے لیے تنگی کا باعث بن جائے گی. کئی بار ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں خدا سے, ہم ضدی بچے ہیں, ہم ضدی پاسٹرز ہیں, ہم ضدی کلیسیا ہیں, ہم ضد کرتے ہیں اور ان باتوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن کے تعلق سے خدا کا کلام بھی ہمیں سپورٹ نہیں کرتا. لیکن اگر میرا بیٹا میری بات مان لے تو وہ بہترین چیزیں لے کر آئے. میں اس کو مہنگی چیزیں لے کے دینا چاہتا ہوں. یہاں لکھا ہے وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا. خدا ہمیں بہترین چیزیں دینا چاہتا ہے, لیکن ہم اس سے بہترین چیزیں لینے کے لیے تیار نہیں. ہمیں آج سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے. میں 5 منٹ میں اپنی لاسٹ میں ایک گواہی سناؤں گا اور میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا. میں ایک ایسا شخص تھا جو مسیحی گھرانے میں پیدا تو ہوا تھا, میں اپنے آپ کو مسیحی سمجھتا تھا, لیکن میں مسیحی نہیں تھا, کیونکہ میں یسوع کو نہیں جانتا تھا, میں یسوع مسیح کے خون سے نہیں دھلا تھا, میں نے توبہ نہیں کی تھی, میں نے اپنے گناہوں کو ترک نہیں کیا تھا, میرے پاس یسوع مسیح کے صلیب کا مکاشفہ نہیں تھا. آج بہت سے مسیحی یہ سمجھتے ہیں میرا نام ڈینیل ہے, میرا نام یعقوب ہے, میرا نام جان ہے. میرا کرسچن نام ہے, میرا نام کرسچن ہے, اور میں کرسچن فیملی میں پیدا ہوا ہوں, اس لیے میں مسیحی ہوں. میں چرچ جاتا ہوں, میں مسیحی ہوں. میں دہیکی دیتا ہوں, میں مسیحی ہوں. میں ہدیہ دیتا ہوں, میں مسیحی ہوں. میں پادری صاحب کو شرٹ لے کے دیتا ہوں, میں مسیحی ہوں. ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی ہمیں مسیحی نہیں بناتی. یسوع مسیح کا خون, یسوع مسیح کی صلیبی موت, اس کا عظیم کفارہ اور اس پر ایمان لانا, اس کے حضور جھکنا, توبہ کرنا, اپنے گناہوں سے پھرنا, یہ ہمیں مسیحی بننے کی طرف لے کر جاتا ہے. آمین. تو میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو خدا کو نہیں جانتا, اور میری زندگی ایسے ہی آگے بڑھی. 17 سال کی ایج میں ہماری لائف میں کرائسس آیا. وہ کرائسس کیا تھا کہ میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا 98 میں, دماغ کی نس پھٹ گئی, ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. غربت بہت تھی ہمارے گھر میں, پریشانی, مصیبت, بیماری, قرض کا لوگوں کا آنا, تڑیاں دینا, ڈرانا دھمکانا. ہم خوف زدہ رہتے تھے کہ ہم نے قرض دینا لوگوں کا. غریبی بڑی تھی, دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے. میری ایک چھوٹی بہن تھی, اس کو پولیو تھا. وہ 9 ماہ کی تھی جب اس کو پولیو ہوا, اور وہ 26 سال کی ایج میں زمین سے رخصت ہوئی. لیکن جب تک وہ زندہ تھی وہ پولیو کا شکار رہی اور چل پھر نہیں سکتی تھی. تو میری والدہ جو تھی وہ اس کو ٹیک کیئر کرتی تھی. لیکن جب میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا, ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی, تو ان کو اتنا وقت بھی نہ ملا کہ وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو سکیں. ہم انہیں 7 بجے ہاسپٹل لے کے گئے, 10 بجے ان کی ڈیتھ ہو گئی 98 میں, جنوری 98 1998. ان کے مرنے کے ٹھیک 7 مہینے کے بعد ہی 1998 میں ہی اگست کے مہینے میں میرے والد صاحب بھی خدا کے پاس چلے گئے, کیونکہ ان کو ٹیوبرکلوسس تھی, گلے کی ٹی بی تھی, نگل نہیں سکتے تھے, ان کے نگلنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی. کاش کہ میرے لوگ میری
استثنا کتاب میں لکھا ہے تو سدا لٹتا ہی رہے گا, تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام رہے گا. تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لانتی ہوں. تو اندر آتے ہوئے بھی لانتی ہوگا, تو باہر جاتے ہوئے بھی لانتی ہوگا. اور ریزن کیا ہے کہ تو میرے احکامات کو ترک کر دے گا. جو باتیں میں نے فرمائی ہیں تو ان پر عمل نہیں کرے گا, تو ان کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دے. آج لوگ آ کے پادریوں سے دعا کرواتے ہیں, پادری صاحب ہمارے دن پتہ نہیں کیوں نہیں پھر رہے, لیکن اصل میں انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھرانے کا بھی یہی مسئلہ تھا. ہم خدا سے دور تھے, نہ تو ہم چرچ جاتے تھے, نہ ہی کسی خادم کو اپنے گھر آنے دیتے تھے. والدہ بھی مر گئی, والد صاحب بھی مر گئے, اور اس کے بعد جب وہ دونوں مر گئے تو ہماری فیملی نے فیصلہ کیا کہ ان دو بچوں کا کیا کرنا ہے. تو میں لاہور میں ایک علاقہ گڑی شو, وہاں پہ پڑھتا تھا, وہاں پہ میرے ماموں رہتے تھے. میں اپنے ماموں کے پاس رک گیا, اور میری بہن کو میرے تایا جی لے گئے جو تقریباً 10 کلومیٹر دور تھا میرے ماموں کے گھر سے. ماں باپ بھی مر گئے اور بہن بھائی بھی جدا ہو گئے. دیکھیں جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو کس طرح ہماری لائف کے اندر پرابلمز آتی ہیں. جب ہم خدا کی سننا چھوڑ دیتے ہیں, جب ہم اپنی ہٹ پر اڑے رہتے ہیں, ہماری زندگی کے اندر تباہی آتی ہے, ہماری زندگی کے اندر بربادی آتی ہے, ہماری زندگی کے اندر ناکامی آتی ہے. اور پھر مجھے اپنے باپ کی ٹیک کیئر کرتے ہوئے ٹی بی لگ گئی ہے, مجھے پتا نہیں. اور 98 میں ہی میں مکمل طور پر جھک چکا تھا. میری آنتوں میں سوراخ ہو گئے تھے اور میرے پھیپھڑے گل گئے تھے. مجھے سانس آنا بند ہو گیا تھا. مجھے ایسے چلتے چلتے ایک دم سے اندھیرا میری آنکھوں کے آگے آتا تھا, میں گر جاتا تھا. میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, اس سے مجھے چیک کیا. اس نے کہا بیٹا آپ کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں, آپ کی آنتیں ڈیمیج ہو چکی ہیں, اسی لیے جب آپ پانی پیتے ہیں آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ مر رہے ہیں اور آپ 10 دنوں کے اندر, 7 سے 10 دنوں کے اندر آپ مر جائیں گے, کیونکہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس آنے میں بہت دیر کر دی. آپ بلیو کریں میرے ذہن پر اس وقت کیا سوچیں حملہ آور ہو رہی ہوں گی. ماں باپ بھی مر گئے, بہن اپاہج ہے, خود میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں. میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو کسی ٹرک کے نیچے دے دوں, کسی گاڑی کے نیچے دے دوں. میں ایک مایوس شخص تھا. آج کلیسیاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی مایوس ہیں. ان کی خوشی باطن سے پھوٹ کے باہر نہیں آ رہی, آرٹیفیشل خوشی لے کر وہ یہاں سے جاتے ہیں. اور کئی بار تو میں نے دیکھا چرچ سے نکلتے ہوئے لوگ بھی مایوس ہی ہوتے ہیں. کیوں پادری صاحب؟ چرچ میں بیٹھے بھی مایوس ہے, باہر جاتے ہوئے بھی مایوس ہیں, کیونکہ ان کی زندگی کے اندر گناہ ہے, ان کی زندگی کے اندر سن ہے. اور جب ان کی زندگی میں گناہ ہے, ان کی زندگی کو گناہ نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے, کبھی بھی وہ اس خوشی کا تجربہ نہیں کر سکتے جس کو وہ شخص تجربہ کر سکتا ہے جس نے نجات پائی. جب بنی اسرائیل قوم نکلے تھے تو آپ کو پتا ان کی بیٹیوں نے دف بجایا تھا, انہوں نے گیت گائے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ مصر میں غلام تھے. جب غلامی میں سے نکلے, آزاد ہوئے, تو انہوں نے آزادی کی خوشی منائی. وہ لوگ جو گناہ کے غلام ہیں, جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو خوشی تو انہی کے پاس ہے. جو لوگ گناہوں کے قیدی ہیں ان کے پاس خوشی کہاں سے؟ ان کے پاس تو کوئی خوشی نہیں. اور میں نے نا امید ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی زندگی کو ختم کر دوں. جنوری 1999 رات 1:30 بجے میاں میر کالونی اور بسی سیدن شاہ کے درمیان ایک ریلوے ٹریک ہے, میں وہاں پر جا کر لیٹ گیا اور میں ٹرین کے آنے کا انتظار کرنے لگا. وہاں پر میرے چاچو رہتے تھے, وہ شادی شدہ نہیں تھا, وہ کسی کام سے جا رہا تھا. اس نے کہا پتر تیری طبیعت نہیں خراب ہے, تو اتھے کی لین آ گیا. میرے تو ذہن میں تیاری ہو چکی تھی کہ میں نے مرنا ہے. میں نے بہانہ لگایا, میں نے کہا جی آپ سے ملنے کو بڑا دل کر رہا تھا. اور جب اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے اور بھی خوشی ہوئی, کیونکہ مجھے پتا تھا اب یہ مجھے روک بھی نہیں سکے گا, میں اکیلا ہوں. اس کا گھر بالکل ریلوے ٹریک کے سامنے تھا. میں نے کہا یہ جائے گا, میں آرام سے تالا لگاؤں گا اور نیچے ٹرین کے نیچے آ کے اپنی زندگی ختم کر لوں گا. لیکن اس رات جب رات کو 1:30 بجے میں بالکل لاغر, کیونکہ مجھے خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئی تھی, خون کی الٹیاں مجھے آتی تھی, جب میں اس ریلوے ٹریک پر لیٹا تھا تو میرے اندر سے ایک آواز اٹھنے لگی. اس آواز نے مجھ سے کلام کیا. اس نے کہا بیٹے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میں نے خدا سے لڑنا شروع کر دیا. میں نے کہا جی میں مرنا چاہتا ہوں, میں مرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے کیا ملا ہے؟ میری ماں بھی مر گئی, میرا باپ بھی مر گیا, میری بہن بھی اپاہج ہے. میں نے بہت گلے شکوے کیے خدا سے. خدا نے کہا بیٹا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ جو تم مجھ سے اتنے گلے کر رہا ہے, کیا تیرا کوئی تعلق ہے میرے ساتھ؟ اس آواز نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا اور اس نے مجھے قائل کیا کہ تو گناہ گار ہے, تجھے توبہ کی ضرورت ہے. یہ وقت گلے کرنے کا نہیں, اپنے گناہوں سے رہائی پانے کا وقت ہے. اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو مر جائے گا, اور اگر تو توبہ کرے گا خدا تجھے بچا لے گا. اور اس آواز نے مجھ سے بار بار یہی بات کہی, اور بالآخر میں نے سرنڈر کیا. اس رات 1:30 بجے میں خدا کے حضور رونا شروع ہوا. سردی اس قدر شدید تھی کہ میرا جسم اکڑ چکا تھا, میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا. شاید ٹرین آ جاتی تو میں اٹھ بھی نہ سکتا, میں اس قدر اکڑ چکا تھا, میرے جسم میں طاقت نہیں تھی. لیکن اس سے پہلے کہ ٹرین آتی, میری بیک سائڈ پر میں نے روشنی کا ایک بہت بڑا حالہ دیکھا, ایک بہت بڑا سرکل دیکھا. اس روشنی کے سرکل کے اندر میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. آمین. اور اس رات
اس رات خداوند یسوع مسیح نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے شفا دی ہے کیونکہ تو نے دل سے مجھے پکارا ہے, تو نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے, تو نے میری بات سنی ہے. اس رات خدا کا پاک روح مجھ سے ہم کلام تھا, وہ مجھ سے بول رہا تھا. اگر میں نہ سنتا تو آج شاید میری قبر بھی برابر ہو چکی ہوتی, لیکن میں نے سنا اور میں بچ گیا. اور آج بہت سے لوگ اس پیغام کو جو خدا نے میرے دل میں رکھا ہے, میرے منہ میں رکھا ہے, سن کے برکت پاتے ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ میں نے اس رات خدا کی بات سن لی, میں نے خدا کی بات مان لی, اور خدا کی بات کو سننے کے بعد میری زندگی سے وہ بیماری جاتی رہی. خداوند نے کہا میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا. میں نے اس رات خدا کی آواز سن لی اور پھر کیا ہوا, میری زندگی بدل گئی. آمین. خداوند نے ہماری زندگی کو بدلنا شروع کیا. لکھا ہے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے, میں ان کو اچھی چیزیں کھلاتا, میں ان کو چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا, میں ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا. خدا نے ہماری بیماریوں کو مغلوب کر دیا, خدا نے زیر کر دیا ان کو. اور اگلے دن جس ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ 7-8 دن میں مر جائیں گے, میں اس کے پاس گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب میں چیک کرو. کہندا بیٹا ایڈی چھیتی دوائی اثر نہیں کر دی. میں کہا نہیں جی میں دوائی دی وجہ تو نہیں آیا, تسی میرا ایکسرا کرو. اس نے جب میرا ایکسرا کیا, آپ بلیو کریں اس کا نوجوان جو لڑکا تھا اس کا اسسٹنٹ, وہ مجھے لے کے گیا ایکسرا روم میں, اس نے میرا ایکسرا لیا, ایکسرا ڈیولپ کر کے واپس لایا. جب اس نے ایکس رے کو اپنے فریم پہ لگا کے لائٹ جلائی, اس کے اندر 2 برانڈ نیو پھیپھڑے تھے, نئے پھیپھڑے, وہ پھیپھڑے جو خون اگل رہے تھے, جن میں سے خون آ رہا تھا, نئے پھیپھڑے. ہاللیلویا. انہوں نے کہا پتر ہوں تو لیٹ, کہندا میں تیری آندرا دا بھی ٹیسٹ کرنا, تیرا الٹرا ساؤنڈ بھی ہوئے گا. اس نے مجھے لٹایا, جیل لگایا, الٹرا ساؤنڈ جب کیا تو میری آنتیں بھی بالکل ٹھیک تھی, بالکل ٹھیک تھا. ہاللیلویا. اور خداوند نے مجھے ایگزالٹ کرنا شروع کیا, خداوند نے مجھے ایگزالٹ کرنا شروع کیا. یوسف لکھا جہاں جہاں گیا وہ باعث سے برکت بن گیا. جہاں گیا خدا نے اس کو سرفرازی دی کیونکہ اس نے خدا کی بات سنی تھی اور اس کا ایمان تھا کہ خدا صحیح کرے گا. میں انڈر میٹرک تھا, میں ایک آفس میں کام کرنے لگ گیا. مجھے میرا باس کہنے لگا کہ یار آپ تو اخبار بھی پڑھتے ہو, ساری چیزیں پڑھتے ہو, پڑھنے کا بڑا شوق لگتا ہے. میں کہا جی مجھے بڑا شوق ہے لیکن ماں باپ مر چکے ہیں, حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں پڑھوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ جاؤ میٹرک کی کتابیں لے کے آؤ, تیاری کرو, پیپر دو, پڑھو. میں نے میٹرک کی تیاری شروع کی, پیپر دیے, پاس ہو گیا. کہتا آپ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ایف اے کرنا ہے. کہتا جاؤ کتابیں لے کے آؤ. ایف اے کے پیپر دیے, پاس ہو گیا. کہتا ہوں کی کرنا ہے؟ میں کہا بی اے کرنا ہے. کہتا جاؤ کتابیں لے کے آؤ. کتابیں لے کے آیا, پیپر دیے, پاس ہو گیا. کہتا اب کیا کرنا ہے؟ میں کہا جی ہوں ایم اے کرنا ہے. کہتا ویری گڈ, جا یار لے آ کتاباں. اور اس نے مجھے بادام کے پیسے دیے, اخروٹ کے پیسے دیے. ایک مسلم آدمی, جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آ جاتی تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. آمین. اور ایم اے اردو کے پیپر دیے, میں نے ایم اے اردو کے پیپر دیا, ایم اے اردو بھی میں نے کلیئر کیا. کہتا یار ان کی کرنا. میں کہا جی میں بی ٹی ایچ کرنا چاہنا. کہتا بی ٹی ایچ کی چیز ہے. میں کہا جی بی ٹی ایچ ایک کورس ہے بائبل کا. کہتا اچھا جاؤ لے کے آؤ, اس کا سلیبس منگاؤ, تیاری کرو. میں نے اس کا سلیبس منگایا, تیاری کی, تھیسس لکھا, سبمٹ کرایا, بی ٹی ایچ کی ڈگری مل گئی. کہتا ان کی کرنا ہے. میں کہا جی میں ایم ڈیو کرنا. کہتا ایم ڈیو کی شاید. میں کہا جی ایم ڈیو ہے ماسٹر آف ڈیوینٹی. کہتا اچھا یہ بھی بائبل کا کورس ہے. میں کہا ہاں جی یہ بھی بائبل کا کورس. اس نے مجھے چیک کاٹ کے دیا, میں نے پیسے جمع کرائے, ساری کتابیں اسٹڈی کی, تھیسس لکھا, ایم ڈیو بھی ہو گیا. آمین. اور یہ سلسلہ پڑھنے لکھنے کا جاری و ساری ہے. میرے ماں باپ مر گئے تھے لیکن 2011 میں خداوند نے مجھے ایک اچھی بیوی دی, ایک اچھا جیون ساتھی دیا. لکھا ہے خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے. آمین. اور پھر خدا نے مجھے بیٹا بھی دیا 2014 میں, اس کا نام وائس ہے. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب آپ خدا کی بات سنیں گے آپ بلیسڈ ہوں گے, آپ باعث سے برکت ہوں. جب آپ خدا کی بات نہیں سنیں گے آپ کی زندگی سے برکت جاتی ہے. نہ ہو گھوڑیاں کھچرا وانگ تو تے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا. گھوڑے کھچر کا کام کیا, اڑ جانا. آپ اس کو بندہ چھانٹا ماردا نو چمڑی لاندہ, پھر گھوڑا اتنے کھلویا, کہندا میں نہیں جھیلنا. آپ نے دیکھو گا گدے کی یہاں سے ناک پھٹی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ضدی ہوتا ہے, وہ سنتا نہیں بات اپنے مالک کی. مالک پھر اس کے اوپر سختی کرتا ہے, اس کا ناک پھٹ جاتا ہے. کئیوں کے پیچھے چمڑی ادڑی ہوتی. ہمارے تو یہاں پہ جانوروں پہ ظلم کیا جاتا ہے, باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. باہر آپ کو ایسے گدے نہیں ملیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خدا نے ہمیں مثالیں دی کہ ہم نے گھوڑے اور خچروں کی طرح نہیں بننا, ہم نے انسان بننا ہے جس کو اس نے اپنی شبیہ پر بنایا. آمین. میرے عزیزو, آپ چرچ کے اندر ہیں, یہ بڑی خوشی کی بات. لیکن دوسرا سوال یہ ہے, آپ چرچ میں تو ہیں لیکن کیا آپ خدا کی بات سنتے ہیں؟ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے. پادری صاحب ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے. ایک آخری بات بتاؤں گا, اس کو کلوز کروں گا. ہمارے ایک پادری صاحب تھے, گرمیاں بڑی تھی تو اپنے بچوں کو نہر کے کنارے لے گئے. نہر دا پانی ٹھنڈا سی, پادری صاحب نے چھال ماری ہوئے, کہندے لو جی اے سی مول بن گیا. کہندے بیٹا تو بھی آ جا. اپنے بیٹے کو کہنے لگے پتر تم ہی آ جا, نہر چ بڑا ٹھنڈا پانی, مزہ آ جائے گا, ساری گرمی دور ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں نہیں پاپا جی میں نے نہیں آنا. اس نے کہا کیوں؟ کہتا میں ڈوب جاؤں گا.
मैंने नहीं आना। उन्हें कहा पुत्र मैं तेरा प्यो हाँ, मैं तेन डुबन दांगा, तू आते सही। उसने कहा नहीं। कहता मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा अपने बेटे। कहता एकदम से खुदा का पाक रूह मुझसे बोला, उन्हें कहा तुम ही अंजदा ही जेंदा तेरा पुत्र है, तू मेरी नहीं सुनता। हम कई बार चर्च बैठे होते हैं, कोई इबादत मिस नहीं करते, लेकिन किसी कलाम पर हम अमल भी नहीं करते। तो इस तरह अगर आप कर रहे हैं तो आप चर्च खेल रहे हैं। चर्च खेलने से आपको कुछ नहीं मिलना, इस गेम से कुछ हासिल नहीं होना। कई लोगों को मैंने देखा वो आवारा गर्द हैं, इस चर्च से निकल के उधर निकल गए, उधर से निकल के उधर चले गए, उधर से निकल के उधर चले। रूहानी आवारा गर्दी उनके अंदर। 7 पादरियों से रहा लेकिन बरकत किसी को नहीं लै पाए। कहता पादरी ही नहीं ठीक है, साढ़े इलाके के पादरी ना बरकत ही नहीं है ना। फिर वो चौथे मोहल्ले चले जाते हैं, वहां भी नहीं उनको बरकत मिलती, क्योंकि असल में बरकत देने वाला उनके साथ नहीं है। मैं मशकूर हूं पादरी साहब का। पादरी साहब ने अपने चर्च में मुझे पैगाम सुनाने का मौका दिया, गवाही सुनाने का मौका दिया। आप सब ने मौका दिया, आप बैठे रहे और आपने बड़े तहम्मुल से, बड़े सुकून से ये सारी बातें सुनी। मेरी दुआ है बतौर खादम कि आप खुदा की आवाज को सुनने वाले, अपनी दुआ में अपने बोलने का मेयार कम करें और खुदा को बोलने का टाइम दें। जब खुदा बोलेगा आप अमीर हो जाएंगे, हालेलुया। और जब आप बोलेंगे तो तुसी गुर्बत दे फैसले करोगे, आमीन। अब ये फैसला आप पर है, आप रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अमीर होना चाहते हैं या आप गरीब रहना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर।